मासूमा को जब मैं पहचानने लगा तो मेरे दिल में इसको जानने की ख्वाहिश उभरने लगी, और मर्द के दिल में जब किसी औरत की खोज उभरे तो वो इसे बिना वक्त ज़ाया किए बगैर मोहब्बत का नाम दे डालते हैं। हालांकि मोहब्बत तो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर मोहब्बत करना इतना आसान होता तो क्या खुदा जन्नत जैसी कीमती शय के बदले में बंदों से सच्ची मोहब्बत तलब करता। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे मासूमा की खोज लगी तो मैं इसे मोहब्बत समझने लगा। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे बोलती है और क्या सोचती है, मुझे इन सब बातों की खोज रहने लगी। मैं इसका मुंतज़िर रहने लगा। एक मुकर्ररा वक्त पर इसको देखने का आदी हो गया, और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, इन बातों से मर्द महज ये नतीजा अख़ज़ कर पाता है कि इसे इस औरत से मोहब्बत हो गई है। लिहाजा मैंने ख़ुद को चांदनी रातों में अपने घर के सोने सहन में बैठकर बारहा ये बावर करवाया कि मैं मासूमा से मोहब्बत करने लगा हूँ। हालांकि ये तो महज सफ़र का आगाज़ था, और मोहब्बत की परख तो इख्तिताम से वाबस्ता है। मैं इन दिनों नया रोज़गार से लगा था, और अपनी तनख्वाह बढ़ाने के चक्कर में मैं मज़ीद डिग्रियों के असूल चाहता था। अगले इम्तिहान में शिरकत का प्राइवेट फॉर्म भर कर मैं पढ़ाई की गर्ज से रोज़ाना अपने ऑफ़िस से वापसी पर करीबी लाइब्रेरी में जाता था। मासूमा भी वहीं आया करती थी। मैंने इसे कभी भी आते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा पहले से वहाँ मौजूद हुआ करती थी। मखसूस मेज़ थी जहाँ वो मुझे रोज़ाना बैठी हुई मिलती थी। इसके पास कई रंगों की कमीज़ें थीं, मगर दुपट्टा और शलवार दुर्श सफ़ेद रंग के थे। पैरों में हमेशा वुफ ब्राउन रंग की सैंडल पहना करती थी। इसके हुलिये से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल और अमन न था कि वो मुस्तवत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। ये भी अंदाज़ा लगाना आसान था कि वो एक शर्मीली और लिए दिए रहने वाली लड़की थी। मैंने कभी इसे किसी से फालतू और फजूल बात करते ना देखा था। इसका नाम भी मैंने एक लड़की के मुंह से सुना था जो एक मर्तबा इसे लेने के लिए आई थी, और सच्ची बात तो ये है कि मेरी इसकी जानी तवज्जो इसके नाम ने ही मबज़ूल करवाई थी। मासूमा मेरी ज़ेरे लब दोहराने पर मजबूर हुआ, और फिर अगले रोज़ इसे इसी मखसूस मेज़ पर मेरे लबों से खुद ब खुद निकला, मासूमा। मैंने इसे गौर से देखा। वो मुझे बहुत मासूम और अपनी अपनी सी लगी, और फिर इसके बाद ख़यालात का एक सिलसिला चलने लगा। ख़यालात के सिलसिले में वो मेरी हमकदम रही, और कुछ अरसे के बाद एक चांदनी मगर उदासी से भरी रात में मैंने अपने घर के सूने सहन में बैठकर खुद तो बावर करवाया मैं मासूमा से मोहब्बत करने लगा हूँ। न जाने ये मोहब्बत थी कि इसको जानने की जुस्तजू का नाम मोहब्बत रख दिया था, जो इसको देखकर मेरे दिल में जागी थी। जुस्तजू मोहब्बत नहीं होती। जुस्तजू तो जान लेने के बाद ख़त्म हो जाती है, और मोहब्बत जान लेने के बाद शुरू होती है। मैंने मासूमा को जान लेने की कोशिश शुरू कर दी। मैं ऑफ़िस से जल्द अज जल्द उठने की कोशिश करता और बिला नागा लाइब्रेरी जाया करता। मेरी कोशिश करता कि मेरी नशिस्त इसकी नशिस्त से करीब तर हो। कोर्स की किताबों के बजाय अब मैं इसका चेहरा पढ़ने लगता। मेरी नोटबुक खाली रहती और मेरे दिल के सफ़ात रंगीन होते चले जाते। इन पलकों का गिरना उठना, इन लबों का फैलना सिमटना, इसके नकोश की बोली अब मुझे अज़बर हो गई। मैं इसके अंदाज़ के हर रंग को पहचानने लगा, लेकिन ये शायद महज जुस्तजू का सफ़र ही था, मोहब्बत ना थी। मर्द आगाज़ में ही जुस्तजू को मोहब्बत तस्लीम कर लेता है, और औरत इस गलती को आखिर तक बहुत वफ़ादारी से निभाती है। मेरे दिल में मासूमा को अपनाने की ख्वाहिश जागने लगी। हर मर्द अपनी मोहब्बत को पहली फ़ुर्सत में अपनाना चाहता है, और बसा औक़ात अपनी मसरूफ़ियत को भी फ़ुर्सत बना लेता है। जो वक्त मुझे अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए दरकार था, इसे मैंने मासूमा से मोहब्बत करने में ख़र्च करना शुरू कर दिया, और मर्द की दिलचस्पी में
اتنی تپش تو ہوتی ہے کہ اسے اپنے گالوں پر محسوس کر کے کوئی بھی لڑکی ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ درد دل پر کون دستک دیتا ہے۔ معصومہ کو میری لگن کا احساس ہو گیا۔ اب وہ قدرے الجھن کا شکار نظر آنے لگی۔ اس کے ہر انداز میں ایک کھچاؤ سا آنے لگا۔ بے فکری سے کتابوں کا مطالعے کی عادت رخصت ہو گئی۔ اب وہ بار بار چونک کر میری طرف دیکھتی اور مجھے دیکھتا پا کر فوراً کتاب پر جھک جاتی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتے اس کے کتابی چہرے کی ہر سطح بے چینی اور تذبذب کی تحریر واضح طور پر پڑھی جانے لگی۔ تب ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے معصومہ سے سب کچھ کہہ دینا چاہیے، یہ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ معصومہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، ایک ریہرسل کے طور پر میں نے دہرایا۔ پھر میں خود ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا اس کے جواب میں وہ کیا کہے گی، اسے کیا کہنا چاہیے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہوں، تمہاری سوچوں پر اپنا تسلط چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں تو چاہتے رہیں، اس سلسلے میں بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان تھا، ایک سادہ سی حقیقت، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ معصومہ، تمہارے وجود سے اپنے وجود کی تکمیل چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو سے اپنی تنہائیوں کو سجانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کے سونے پن کو تمہاری پازیب کی آواز سے بھر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا ساتھ بخش دو معصومہ، مجھے شدت سے تمہاری ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے مجھے اپنی ضرورت اور محبت کے بیچ فرق جاننا چاہا، پھر میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، مگر کوئی تمنا پس دامن وفا مجھ سے پوشیدہ میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ مرد کی محبت ضرورت ہی تو ہوتی ہے معصومہ۔ میری آواز کسی گہرائی سے آئی۔ آدم کو ازل سے حوا کی ضرورت ہے، ضرورت تو پوری ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اتحادیہ سی ہنسی میرے کانوں میں گونجی۔ ضرورت ہی تو تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ اس نے میرا سوال یوں ہی ہنسی اڑا کر رد کر دیا، پھر دست سوال اس کے سامنے دراز ہی مت کرو۔ میرے آفس کے ایک کولیگ نے حال دل سن کر مشورہ دیا، سیدھے اس کے گھر رشتہ بھیج دو۔ لڑکیاں یوں بھی ایسے معاملات اپنے والدین کے حوالے کر دیا کرتی ہیں۔ میں پھر پریشان سا اپنے گھر کے صحن میں آ بیٹھا۔ ایسے کام تو ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں، میری تو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی ماں جائی۔ پچھلے سال ابا کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا ہی رہ گیا تھا۔ اماں تو بہت پہلے میرے بچپن میں ہی مجھے تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ ماں کی ہستی، جس کی مہربان گود میں اپنا چہرہ چھپا کر انسان زندگی کا ہر سکھ کہہ سکتا ہے، جس کے کمزور وجود کے پیچھے چھپ کر ہر طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ماں، جو کمزور سی عورت کا سب سے طاقتور روپ ہے۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس سے حال دل کہہ کر کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ وہ سب کچھ سنبھال لیتی، کچھ بھی کرتی، مگر معصومہ کو میرا بنا کر اپنے گھر لے آتی۔ میرا کام محض معصومہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اظہار محبت کرنا رہ جاتا۔ ہاتھ پھر وہی اظہار محبت، اس دنیا کا سب سے مشکل کام، اپنے رد یا قبول کیے جانے کے منظر کا چشم تصور سے ملاحظہ کرنے کا کام میں نہ جانے کتنے دن تک کرتا رہا اور معصومہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ حتیٰ کہ میرے کولیگ نے پھر سے مجھ سے معصومہ کی بابت استغفار کیا۔ تم تو بہت بزدل ہو بشر، وہ بولا تھا۔ ایک لڑکی سے اظہار محبت کرنا بھلا ایسا بھی کیا مشکل کام ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یوں کرو، وہ سوچتے ہوئے بولا، اس کے لیے کوئی تحفہ خرید لو جو عورت کے لیے اٹریکشن رکھتا ہے، اسے وہ تحفہ دو، وہ یقیناً وجہ جاننا چاہے گی۔ پھر بس کیا بات ہے، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، اس سے تمہاری جذبات کی شدت کا اندازہ ہوگا، اس طرح اس کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ عورت کے دل میں اگر
ایک بار کسی مرد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے باسط کا شکریہ ادا کیا اور واپس لائبریری چلا آیا۔ اب میرا زیادہ وقت یہ سوچنے میں صرف ہونے لگا کہ معصومہ کو تحفے میں کیا چیز دی جاتی۔ یہ میری جانب سے اس کے لیے محبت کا پہلا تحفہ ہوتا، ایک یادگار۔ یہ یقیناً خاص ہونا چاہیے تھا۔ میری الجھن بڑھنے لگی۔ ایک روز جب میں پریشانی میں اسے تکے جا رہا تھا، اس نے جھنجھلا کر اپنی کتاب بینڈ کی اور غصیلی نگاہ مجھ پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی۔ کیا وہ مجھ سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، یا وہ لائبریری کی انتظامیہ کو میرے رویے سے آگاہ کرنے جا رہی تھی؟ وہ چند لمحے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر مرکزی دروازے کی طرف چل دی۔ میرا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجھے یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرا رویہ بہت فضول اور احمقانہ ہے۔ کسی بھی سیدھی اور سادی اور شریف لڑکی کو پریشان کرنے کا یہ بہت گھٹیا اور آسان طریقہ ہے۔ میرے تصور کے پردے پر وہ دو ہاتھ چمکنے لگے، کتابیں سمیٹتے ہوئے ہاتھ۔ اس کے ہاتھ بلا شبہ خوبصورت تھے، سفید خوبصورت، صاف ستھرے اور ہری بھری کلائیوں والے ہاتھ۔ ان ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں سجانے کا ارمان ایک بار پھر پوری شدت سے دل میں جاگا۔ میں لائبریری سے نکل کر بازار چلا گیا، مختلف دکانوں کی خاک چھانتا، چیزیں دیکھتا، پسند کرتا اور رد کرتا آگے چلا جاتا۔ پھر ایک دم ایک دکان کے شو کیس کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک صراف کی دکان تھی اور میری توجہ شو کیس میں سجے ایک جڑاؤ کنگن نے کھینچ لی۔ وہ بہت خوبصورت کنگن تھا۔ میرے تصور کے پردے پر بھری بھری کلائیاں لہرائیں اور اس کنگن کو معصومہ کی کلائی سجا دینے کی خواہش میرا وجود بھر دیا۔ میں دکان میں گھس گیا اور اس کے مالک سے کنگن کی بابت استفسار کیا۔ 22,000۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس کی قیمت بتائی۔ میں سر جھکا کر دکان سے نکل آیا۔ فٹ پاتھ پر چل کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ معصومہ کو 22,000 کا تحفہ دے سکوں، لیکن دل تھا کہ کسی بچے کی طرح مچل مچل کر اسی چاند کی ضد کیے جا رہا تھا۔ یہ ایک مرد کا دل تھا، اور مرد شیر مار سکتا ہے لیکن اپنے دل کو نہیں مار سکتا۔ یہ تو ازل سے کمزور عورت کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اپنی بائک پر ڈالی۔ پچھلے مہینے ہم مستری میرے محلے میں رہتا تھا، پرانی گاڑیوں کی مرمت خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ پچھلے 2 سالوں سے میری بائک کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ باؤ جی ہن دسو بھی کی خیال ہے؟ مجھے گلی میں آتے جاتے اکثر پشت پر اس کی آواز سنائی جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر نئی موٹر سائیکل خرید لینی چاہیے، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مجھے اپنی چاند گاڑی بے حد عزیز تھی۔ حامد مستری کی ترغیب میں جیسے جیسے شدت پیدا ہوئی تھی، ویسے ویسے میرے اندر ارادے کی پختگی میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ میں گھر جانے کے بجائے سیدھا حامد مستری کی دکان پر جا پہنچا۔ مستری، موٹر سائیکل کا کیا دو گے؟ 20,000۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی ضرورت پڑھی اور کاری وار کیا۔ میں واپس مڑنے لگا تو میرے بازو تھام لیا۔ ٹھہرو تو باؤ جی، رکو تو صحیح، تسی بھی بس۔ پھر وہ اندر گیا اور گن کر رقم لے آیا۔ پورے 25,000 ہیں۔ ویسے کی کرنا ہے تسی؟ اس کے چہرے پر چمک اور لہجے کی شگفتگی تھی۔ میں جواب دیے بغیر باہر آ گیا۔ حامد مستری کی دکان سے نکل کر ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو بے حد ادھورا محسوس کیا تھا، جیسے اچانک بہت قیمتی شے انسان کی دسترس سے دور ہو جاتی ہے، لیکن پھر معصومہ کی طاقتور خیال نے ہر خیال کو پس پشت دھکیل دیا۔ میں ٹیکسی کر کے جیولر کی دکان پر گیا اور وہ کنگن خرید کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ پوری رات کنگن میرے سامنے رکھ کر طرح طرح کے لفظ تراشتا رہا۔ اس کنگن سے بات کر کے معصومہ کا حصول آسان لگنے لگا۔ دوسرے روز آفس سے ذرا پہلے اٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لائبریری نہ پہنچی ہوگی، لیکن وہ مجھے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئی۔
اس نے مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی، پھر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں اس کی ہی ٹیبل پر درمیان میں 2 کرسیوں کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دیا، پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور اپنی کتاب کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی، لیکن یقیناً میری موجودگی کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈبیا نکال کر میز پر رکھی اور کچھ سوچنے لگا۔ میں بھلا کس طرح اسے متوجہ کرتا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسے لائبریری سے باہر نکلنے کا کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ کا چناؤ مجھے مشکل محسوس ہونے لگا۔ میں نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ میں نے کنگن کو ڈبیا سے نکالا، میز پر رکھا اور آہستہ سے آگے لڑکا دیا۔ وہ بھی ایسے معاملات میں پکا نظر آتا تھا۔ مستانہ وار عین اس کی نگاہوں کے سامنے جا گرا۔ معصومہ نے ازحد حیرانی سے پہلے کنگن کو پھر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ڈبیا بھی میز پر چھوڑ دی اور اٹھ کر لائبریری سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر میں لان میں جا کھڑا ہوا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن تھا۔ سنیے، میں جھیپا جھیپا سا تھا۔ جی نہیں، میں نے محض اسے خریدا ہے، یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ مجھے اس کے لہجے کی نرمی سے حوصلہ ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اول روز الجھن اور حیرت تھی۔ یہ میری جانب سے آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے معصومہ۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ واحد لمحہ جہاں مرد کی زبان عورت کے سامنے لڑکھڑا جاتی ہے، میرے مقابل کھڑا تھا۔ جی کہیے، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جی کہیے، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، اور اگر اس لمحے عورت خود ہی ہتھیار ڈال کر کھڑی ہو جائے تو بھی فتح یاب ہونے میں کیا امر معنی ہو سکتا ہے؟ معصومہ نے میرا کنگن قبول کر لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ مجھے واپس لوٹا دیا کہ وہ کنگن میں اسے شادی کے موقع پر پیش کروں گا۔ میں اس کو جیت چکا تھا، پھر شادی میں کیسی دیر؟ جلد ہی وہ میری دلہن بن کر میرے گھر کے اس چھوٹے سے صحن میں اتر آئی، جہاں بیٹھ کر میں اس کے تصور سے گھنٹوں گفتگو کرتا تھا۔ شادی کے لیے میں نے آفس سے لون لیا تھا۔ ہماری زندگی خوشگوار انداز میں چلنے لگی۔ بیٹی کی پیدائش کا موقع آیا تو میں نے آفس سے مزید لون لیا۔ میری تنخواہ آدھی لون میں کٹنے لگی۔ معصومہ کو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملتی تھی۔ میں آفس میں اوور ٹائم میں لگا تھا۔ اب مجھے لون اتارنے کی پریشانی رہتی تھی۔ گھر لوٹنے کی بھی جلدی نہ ہوا کرتی تھی۔ گھر آ کر بھی جلدی سو جاتا تھا۔ معصومہ کی گفتگو میں اب پہلی سی چاشنی نہیں تھی۔ اسے گھر کے مسائل ازبر رہتے تھے۔ وہ محبوبہ سے خاتون خانہ اور بیوی سے ماں بن گئی تھی۔ میرا ذہن مختلف خانوں میں بٹا رہتا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ سواری کا تھا۔ میری سر توڑ کوشش کے باوجود ابھی تک بائک نہ خرید سکا تھا۔ بسوں ویگنوں کے دھکے کھا کھا کر سال بھر سے میرا جوڑ ہل گیا تھا۔ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے رکشہ ٹیکسی کا کرایہ مار ڈالتا۔ معصومہ کو میری مشکل کا احساس تھا۔ وہ بیچاری کمیٹیاں ڈالتی، مگر وہ گھر کے ہی کسی کام میں خرچ ہو جاتی تھیں۔ ایک روز میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ گھڑی کی سوئیوں کو کوس رہا تھا جو بنا کسی کی مشکل کا احساس کیے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی معصومہ میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سنیے، اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ کہو، مجھے عجلت تھی۔ آج آپ آفس مت جائیں۔ کیوں؟ میں برہم ہو گیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ آج آپ جا کر اپنی موٹر سائیکل خرید لیں۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف کیا۔ اس میں 30,000 روپے ہیں۔ میرے ہاتھ یخلک ٹھہر گئے۔ عجلت کے تمام انداز رخصت ہو گئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی معصومہ؟ میں حیرت اور خوشی کے جذبات سے بولا۔ اگر میں سچ کہوں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ وہ گھبرائی سی تھی۔ کہو تو۔ میں اپنا کچھ زیور فروخت کر آئی ہوں بشیر۔ مجھے آپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے اماں کی طرف والی چین اور وہ کنگن جو آپ نے شادی سے قبل خریدا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس بحر ندامت میں میرا دل بھی لمحے بھر کو ڈوبا، اور پھر میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ تم کتنی اچھی ہو معصومہ، تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے میرا انتخاب کتنا درست تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں دوسرا کنگن بنوا دوں گا۔ مجھے زیور نہیں، ذہنی سکون چاہیے، اپنا اور آپ کا۔
میں نے اس کا گال تھپتھپایا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نظر اس کی خالی کلائی پر پڑی اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ میرے دل میں فی الوقت ایک موٹر سائیکل کی شدید خواہش تھی، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، دل مارنا خدا نے صرف عورت کو سکھایا ہے۔ معصومہ نے میری جستجو اور ضرورت دونوں پوری کر دی۔ مرد آغاز میں ہی جستجو کو محبت تسلیم کر لیتا ہے، اور عورت اس کی غلطی کو آخر تک بہت واضح داری سے نبھاتی ہے۔ یہ ہے میری اور معصومہ کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ والی کہانی پسند آئی تو ضرور میرے چینل کو لائک کریے گا، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے گا، اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دی نوٹیفیکیشنز بیل سو آپ کوئی بھی میری آنے والی ویڈیو کو مس آؤٹ نہ کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ، ٹل دین اللہ حافظ۔